अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं इस्लामिक जानकारी में इस हफ्ते के एपिसोड में बहुत ही बेहतरीन सवाल जवाब। हमारे साथ आज कई मेहमान शामिल हैं। मुफ्ती बिलाल साहब हैं और हाफिज ओवैस साहब हैं, ओवैस बरकाती साहब। इनके साथ दो हाफिज और हैं। साथ में ही हम यहाँ स्टूडियो में इनसे मालूम करेंगे कि इस्लामिक ज़िंदगी में जो मेन फ़राइज़ हैं किस तरह से अदा किए जाएँ। कई सवाल जवाब अहम हैं आज के इस एपिसोड में, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको अगर पसंद आए तो दूसरे मुसलमानों तक शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ये जानकारी इसीलिए आपको लेकर आ रहा हूँ कि सभी मुसलमानों तक ये सही जानकारी पहुँच सके। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना और कमेंट भी करना, और आपके कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उस पर भी मैं जानकारी इमाम साहब से लूँगा। वुजू में पानी चेहरे पर बहाया जाता है या हाथ में लेकर पानी मुंह धो सकते हैं? यानी सवाल फिर सुन लें। जी जी। वुजू में पानी चेहरे पर बहाया जाता है या चेहरा में यानी या हाथ में लेकर पानी से मुंह धो सकते हैं उसे आप? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आपने जो फरमाया कि चेहरा जो है हाथ में पानी लेकर धोया जाए या लोटे से धोया जाए, है ना, किसी चीज़ से, तो असल में ये तो कोई इशू ही नहीं है कि लोटे से धोएं या हाथ से धोएं या टंकी से धोएं या दरिया में डूब के धोएं, बोतल लगा के धोएं, ट्यूबवेल पे धोएं। असल में वुज़ू में है चेहरे का धुलना, ठीक है। और धोने की तारीफ ये है कि जिन आज़ा का धोना वुज़ू या गुस्ल में ज़रूरी है, उसके हर हिस्से पर 2 कतरे बह जाएं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये चेहरा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हर जगह 2 कतरे बह जाना ज़रूरी है। यह है धोने की तारीफ। अब चाहे ये हाथ में चुल्लू लेकर हो या लोटे से हो या टंकी के नीचे चेहरा लगाने से हो या फवारे के नीचे खड़े होने से हो। मैंने एक मस्जिद में मौलाना साहब को बयान करते हुए सुना कि जब तक पानी चेहरे पर नहीं बहाया जाएगा वुजू होगा ही नहीं। चुल्लू में पानी लेकर नहीं बहाया जाएगा या पानी नहीं बहाया जाएगा, दोनों चीज़ें अलग हैं। चुल्लू में पानी लेकर अगर चेहरे पर मारते हैं जिस तरह से, जी जी जी, कि उस तरह से वुजू नहीं होगा। नहीं तो ये तो या तो फिर आपके समझने की मिस्टेक है, या फिर अगर किसी ने नहीं। ऐसा बोला है, अगर किसी ने ऐसा बोला है तो गलत बोला है कि भाई अगर हाथ से करेंगे तो वुजू नहीं होगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि लोटे से ही करना पड़ेगा। लोटे से करना पड़ेगा और पानी बहाया भी जाएगा। किस चीज़ से? टोटी से, लोटे के। टोटी से, लोटे के। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ लोटा नहीं है वहाँ कैसे होगा? नहीं तो ये तो हजरत मेरा सवाल है, आपको इसमें यानी जो मौलाना साहब का मैं सुनकर आया हूँ उसमें मैंने ये नोट किया है, तब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा या हूँ। तो जो भी गलतफहमी हो सकती है या फिर जिनसे आपने पूछा होगा वो कोई मौलाना साहब नहीं होंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ पानी का बहना जरूरी है, चाहे वो हाथ से बहाया जाए या लोटे से या टंकी से। मैंने आपको मिसालें दे दी, किसी भी तरीके से। यहाँ तक एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई बंदा चल रहा था, बारिश हो रही थी और चलता जा रहा था वो, अब उसके तमाम आज़ाए वुजू पर, हाथों पर, पैरों पर और चेहरे पर पानी बह गया, ठीक है। उसने वुजू का इरादा नहीं किया और उसने हाथ भी फेर लिया अपने सर पे, उसका वुजू हो गया। अच्छा, यूं ही कोई नापाक बंदा था, वो ऐसी बारिश में चलता जा रहा था, पूरे जिस्म पर उसके पानी बह गया, जबकि कोई नापाकी वैसे जाहिरी तौर पर नहीं लगी थी, तब वो पाक हो गया। वो सिर्फ कुल्ली करनी रहेगी, नाक में पानी चढ़ाना रहेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाकायदे जो तरीका है ये अमर मुस्तहब और मुस्तहसन आदाब के तरीके कार में है, वरना तो वुजू गुस्ल की हैसियत जो है वो सिर्फ इतनी है कि जिन जगह को शरीयत ने धोना लाजिम किया उस जगह पर पानी बह जाए। जी जी। अच्छा, वुजू के क्या फ़राइज़ हैं फिर? अच्छा, फ़राइज़ तो पहली चीज़ ये समझ लें कि फ़राइज़ कहते किसको है। किसी भी चीज़ के लिए फ़राइज़ की अहमियत क्या होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका ये मकान है, है ना, इस मकान को बनाने के लिए इस ज़मीन का होना पहले ज़रूरी है। ये हो गया शर्त के मंजिल में, इस चीज़ के शर्त, यानी मकान बनाने के लिए शर्त होना ज़रूरी है। अब ये जब घर बन रहा है तो घर में ईंटें भी चाहिए, बालू भी चाहिए, लेंटर के लिए सरिया भी चाहिए, तो ये चीज़ फ़र्ज़ की हैसियत रखती है। अब मान लीजिए आप बना रहे हैं, ईंटें नहीं लगाएं आप उसमें तो दीवार नहीं बनेगी, लेंटर में सरिया न लगाएं तो लेंटर नहीं डलेगा। इसी तरीके से जो चीज़ें फ़र्ज़ उन चीज़ों को कहते हैं जिस चीज़ के वो फ़र्ज़ होते हैं, उनके बगैर वो चीज़ नहीं होती। इसी तरीके से वुजू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, 4 उसको आप ये कह लीजिए ज़रूरी चीज़ें। वह एक चेहरा धोना। चेहरा कहाँ से कहाँ तक कहलाता है ये समझ लीजिए। जहाँ से हमारे बाल उगने शुरू होते हैं वहाँ से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये हिस्सा चेहरा कहलाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये कोहनियाँ, कुरान ने कहा ना कि वइज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे को धो, ठीक है। वग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, ठीक है। वो अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को धो कोहनियों तक। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने
سروں کا مسح کرو، وہ ارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک. ٹھیک ہے، تو 4 فرض قرآن سے ثابت ہیں وضو کے: چہرہ دھونا، کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا مسح کرنا. اب مسح کی کیفیت میں جو ہے پھر اختلاف ہے. ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. 1/4 کسی بھی چیز کے 4 حصے کیجئے. ایک مثال کے طور پر یہ فون ہے، اس کا ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم. اس کے 4 حصے کرتے ہیں، 1 2 3، یہ ہو گیا چوتھائی حصہ. اسی طریقے سے سر ہے، اگر سر پہ کسی نے ایسا کر کے مسح کیا تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا. یا پھر مان لیجیے کسی نے وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے ہاتھ گیلے تھے، ایسا کر کے پھیر دیا تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ چوتھائی حصے میں تو اس کا ہو گیا. اسی طریقے سے دونوں پیر دھونا، یہ وضو کے فرائض اور ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وضو ٹوٹتا کن چیزیں سے؟ اب دیکھو اس میں قدر تفصیل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں وضو جب کئی جگہ روایت ہے کہ آپ نے جو ہے بچے کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ نے ہنس دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں. ہاں تو دیکھو میں عرض کرتا ہوں، یہ جو بات ہے جہاں تک کسی کا ستر دیکھ لیا، گھٹنے دیکھ لیے، ٹھیک ہے، تو یہ گھٹنا کھل گیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. کسی کا ستر دیکھنے یا اپنا ستر دیکھنے، اپنا ستر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں، کسی نے بالکل برہنہ بھی کسی کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو ستر عورت ہے، جس چیز کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا، اس کو دیکھنا اور دکھانا دونوں گناہ کا کام ہے. یہ حرام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے ہنسنے سے بھی نارملی طور پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایک صورت ہے جس سے ہنسنے میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ رکوع سجود والی جو نماز ہے، ٹھیک ہے، اس میں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز میں بندہ ہنسا. ہنسنے کی 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو صرف مسکرانا، مسکرائے گا تب تو نہ نماز گئی نہ وضو گیا. پھر اگر اتنی زور سے ہنسا کہ خود نے سنا، برابر والے نے نہ سنا، تو وضو گیا، نماز نہیں گئی. نماز میں بندہ ہے لیکن وضو نہیں جائے گا، وضو کر کے آئے واپس وہیں سے نماز شروع کر دے. لیکن اگر اتنی زور سے ہنسا کہ برابر والے نے سن لیا، یا اگر ہوتا تو سن لیتا، تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. اسی طریقے سے جو ہے انجیکشن، میں کچھ چیزیں بس عرض کر دیتا ہوں، باقی تو بہت تفصیل ہے. ٹھیک ہے، جیسے انجیکشن لگواتے ہیں ہمارے ہاں، وضو کی کیفیت میں، وضو کی حالت میں انجیکشن لگوایا تو اس کی 2 کنڈیشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نس میں لگوایا یا گوشت میں لگوایا. اگر گوشت میں لگوایا تو اس میں عموماً خون نہیں نکلتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب اگر نس میں لگوایا تو اس کی 2 کنڈیشنیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ نس میں انجیکشن لگانے کے بعد کچھ ڈاکٹر اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، جب کھینچیں گے تو خون آئے گا اوپر کی طرف چڑھے گا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. یا مان لیجیے ڈائریکٹ لگایا لیکن لگانے کے بعد سلچ میں خون چڑھ گیا، تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل ہے جن جگہ کو وضو یا غسل میں دھویا جاتا ہے، اگر ان جگہ میں سے کہیں بھی خون یا پیپ نکل کر اتنا نکلا کہ وہ بہہ جاتا، یا تو بہہ گیا یا بہنے کی مقدار نکلا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب سرنج لگائی خون چڑھا تو وہ بہنے کی مقدار ہے، یا کھینچا تب بھی بہنے کی مقدار ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے سونے کے متعلق ہے، جیسے بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے خطبے میں کوئی بندہ ایسے کہ جھپکی لے لیتا ہے. جمعہ کے روز، آج بھی جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کوئی جو ہے ایسے جھپکی لے تو برابر والے کے ساتھ جا وضو کر کے ایسا ہوتا نہیں. ہاں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وضو جو نیند سے ٹوٹتا ہے، اس کی بس چند صورتیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ٹوٹتا. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور میں اس پر بیٹھا ہوں، ایک آسان لفظوں میں بتاؤں پہلے تو ایسے سمجھ لیجئے، اگر اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، ایسی کیفیت میں بندہ سو رہا ہے اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر کرسی پہ ہوں، اس ٹائم میں ایسے سو جاؤں تو میں بالکل ایسے کمفرٹیبل سو جاؤں، میرے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے اس میں سونے میں، اس میں وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر میں صرف ایسا کر کے بیٹھا ہوا ہوں، ایسا کر کے کر رہا ہوں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں میرے اعضاء کے اندر ابھی چستی ہے، بے بھرم میں نہیں ہوں. تو کل ملا کر یہ ہے، اگر ایسی کیفیت پر سویا یا لیٹا یا بیٹھا کہ جس میں اعضاء ٹیک لگا کر بیٹھا یا زمین پر چت ہو کر لیٹا اور سو گیا بے بھرم ہو کر، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ جھپکی لینے سے یا ہل جانے سے نیند کی وجہ سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا حضرت، وضو کرنے کا صحیح طریقہ جیسے کیا ہے؟ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وضو صحیح نہیں ہے تو نماز تمہاری صحیح کہاں ہوگی؟ دیکھو، اچھا جہاں تک یہ بات ہے وضو صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے لیے صرف 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ نے 2 سوال کر دیے ایک طرح سے، ایک تو وضو کا طریقہ، اور دوسرا وہ وضو جس کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے. دونوں چیزیں الگ ہیں. وہ وضو جس کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، وہ ہے 4 فرائض. یعنی اگر کسی نے صرف چہرہ دھو لیا، کونے سمیت دونوں ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پیر دھو لیے، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ بھی پورے طریقے سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں
کہ یہ کن پٹیاں سوکھی رہ گئیں یا یہ کوہنیوں کا یہ حصہ سوکھا رہ گیا, یہ سردی کا موسم ہے تو ٹخنے سوکھے رہ گئے, اگر یہ سوکھے رہ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں جہاں تک رہی وضو کے طریقے کی بات, تو ویسے تو ماشاءاللہ عام مسلمانوں کو سب کو وضو کا طریقہ معلوم ہی ہوتا ہے, لیکن آپ نے پوچھ لیا تو اس کو مختصر میں ریپیٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے بندہ کیا کرے, بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو لے, بہتر ہی اونچی جگہ بیٹھے, ٹھیک ہے, قبلہ رو اس کا رخ ہو. اب جو ہے ہاتھ دھو لے, اس کے بعد میں جو ہے مسواک اگر اسے میسر ہے تو مسواک کر لے 3 مرتبہ, اس کے بعد میں 3 مرتبہ کلی کر لے, پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لے, پھر 3 مرتبہ چہرہ دھو لے, 3 مرتبہ کولی سمیت ہاتھ دھو لے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں وہ سر کا مسح کرے. اب سر کے مسح کے اندر جو فرض ہے وہ تو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, چاہے یہاں ہاتھ پھیر دو آپ, کسی سر کے کسی حصے پہ ہاتھ پھیر دو مسح ہو جائے گا. لیکن جو پورا طریقہ ہے پراپر, اس کے بارے میں یہ دیکھو, جیسے 3 انگلیاں ہمارے علماء نے جو کتب میں لکھا ہے, اس کو ملانے کے بعد میں پیشانی کے اوپر حصے پر رکھے, اس کو یہ انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچے پشت تک, کیونکہ ابھی یہ 3 انگلیاں لگی ہیں, یہ 2 انگلی انگوٹھا اور ہتھیلی باقی ہے, ٹھیک ہے. ادھر سے یہ ہتھیلی لگاتے ہوئے آگے کی طرف لائے, اس کے بعد میں انگلی بچی, انگلی سے کان میں کر دے اور انگوٹھے سے یوں کر دے پشت میں. اب یہ بچہ ہمارا اس حصے کو کر لے, اس کو نہیں کرنا, گردن کا مسح کرنا مکروہ ہے, پشت کا مسح کیا جائے گا لیکن گردن کا نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد میں 3 مرتبہ جو ہے ٹنگوں سمیت دونوں پیر دھو لے. یہ ہے ایک سنت طریقہ, مستحب اور امر طریقہ, جس کے اندر آداب بھی ہیں. ہاں ایک چیز خیال رہے, ایک بار دھونا پورے اعضاء پر پانی بہ جائے یہ فرض ہے, اور 3 بار دھونا سنت ہے, 3 بار دھونا. جی اچھا, غسل کا طریقہ حضرت آپ سب کچھ فرما رہے ہیں. اچھا, وضو کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, بعض لوگ شہادت کی انگلی اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں, تو اس کی کیا اصل ہے؟ کہ واقعی کہیں روایتوں میں کہیں اس کی فضیلت بیان کی گئی؟ فضیلت تو یاد نہیں پڑتی, لیکن کلمہ شہادت کے وقت انگلی اٹھانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہے, ٹھیک ہے. اور جو دعا عموماً پڑھی جاتی ہے اس کے بعد میں, اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, تو اس میں انگلی اٹھانے میں کوئی دقت کی بات نہیں. اوپر جو دیکھا جاتا ہے اس طریقے سے, اب دیکھنا اس میں, ہاں یہ کانسیپٹ اس کے اندر ہے, دیکھنے کا کیا, اس کا ارادہ کیا ہے, نیت کیا ہے. پھر وہی بات آ جائے گی, اگر اس کی نیت معاذ اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے, بذاتی خود موجود ہے, تو پھر تو اللہ کے لیے جہت مقرر کرنا کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دائیں بائیں اوپر نیچے زمان مکان سے پاک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اوپر, چلیے خیر بات چل پڑی تو عرض کر ہی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنے کے بارے میں بھی 2 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اس لیے کہا کہ اللہ کو بلند والا ہے, بلند والا ذات ہے, تب تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, پھر بھی بچنا بہتر ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے یہ سوچ کر کہا کہ اللہ اوپر موجود ہے, باقاعدہ خود موجود ہے, آسمان پر موجود ہے, تو یہ کفر ہے. اس کی کئی وجہ ہے. ایک تو جہت مقرر کر دی خدا تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے, اللہ کو ایک سمت بتا دیا. دوسرا, اگر یہ کہا کہ اللہ آسمان پر ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے. اب ایک بات بتائیے, یہ فون ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کلڑ ہے, میں کہوں کہ یہ کلڑ فون کے اوپر ہے, کلڑ کہاں ہے, فون پر ہے, فون بڑا کلڑ بڑا, بولو نا ذرا, فون بڑا نا. تو جب کوئی یہ بول رہا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے, پھر تو ایسا ہوا کہ آسمان نے اللہ کی ذات کو گھیر دیا معاذ اللہ. تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, اس کے علم نے ہر چیز کو محیط کیا ہوا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ایسا کوئی انگلی اٹھاتا. اچھا, اللہ کے لیے جگہ مقرر کرنا صحیح نہیں, جی جی کہیں سب جگہ ہے اللہ, جی نہیں سب جگہ. اب سب جگہ بھی مانا یہ نہیں کہ جیسے کہ بد مذہبوں کے, غیر مسلموں کے عقیدے ہیں کہ کڑکڑ میں بھگوان ہے, یہ مطلب نہیں ہے. ہر جگہ خدا کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کا علم ہر جگہ کو محیط ہے. اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے, یہ بات بھی چل پڑی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے. تو ہر جگہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت, اس کا علم, اس کی قدرت ہر جگہ کو محیط ہے, ہر جگہ کو گھیری ہوئی ہے. یہ نہیں کہ بذات خود وہ موجود ہے, وہ کہاں ہے کیسے ہے یہ رب ہی جانتا ہے. ہمارا ایمان ہے بس آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی. اچھا, ایمان نام ہی ہے, کیا ہے وہ قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر. اور پھر اس صفحہ کو پلٹیے تو کیا تھا, اولئک هم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہیں. تو ایمان نام ہی ہے غیب پر ایمان لانے کا, غیب کی چیز کو, جو چھپی چیز ہے اس کو ماننے کا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کے, اس کی کیفیت کیا ہے, بس ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جسم و جسمانیت سے جہت سے پاک ہے. اچھا, غسل کا طریقہ اور کس طرح سے غسل کیا جائے, اور اس طہارت کے یعنی جو حاصل کرنی ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی؟
غسل کے متعلق دیکھو یہ ہے، ابھی پھر وہی بات آئے گی جیسے وضو میں ابھی چل رہی تھی. ایک تو ہے وضو جس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ایک وہ ہے وضو کا طریقہ. اسی طریقے سے غسل ہے. غسل جن چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا پہلے ان کی بات کر لیں گے. صرف 3 چیزیں ہیں، اگر وہ کر لی تو بندہ پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی چڑھانا. اچھا یہ بات یاد رہے کہ وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، غسل میں فرض ہے. غسل میں فرض ہے. تیسرا کام ہے سر سے لے کے پاؤں تک ہر اعضاء پر، ہر جز پر پانی بہا دینا. صرف اگر یہ 3 کام ہو گئے تو بندہ پاک ہو جائے گا. مثال کے طور پر فوارے کا آج کل دور ہے. کوئی بندہ اس نے فوارہ چالو کیا، نیچے کھڑا ہو گیا، اس کے پورے جسم پہ پانی بہ گیا، اس نے الگ سے کلی کر لی، ناک میں پانی چڑھا لیا، اس کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب رہی اس کی طریقہ کار کی بات. تو طریقہ کار کے اندر یہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ غسل خانے میں جائے تو پہلے استنجا کی جگہ کو دھوئے. ٹھیک ہے، پھر اس جگہ کو دھو دے، پھر اگر جو ہے پھر نماز جیسا وضو کرے، پیروں کو دھوڑ دے، پیروں کو چھوڑ دے. چھوڑنا بھی تب ہے جب مان لیجیے ایسی جگہ جہاں پانی رک جاتا ہے، لیکن پانی چلا جاتا ہے، کوئی تپائی وغیرہ ہے، یا آج کل ٹائلس کا زمانہ، پتھر کا زمانہ ہے، تو اس طریقے کے پہلے غسل خانے والے ہوتے ہیں، پانی رکتے ہی نہیں، فنش ہو جاتا ہے فوراً. اس میں پیروں کو بھی دھو ڈالیں. اس کے بعد میں 3 مرتبہ سیدھے کاندھے سے ڈالیں، پھر 3 مرتبہ الٹے کاندھے سے ڈالیں، 3 مرتبہ سر سے ڈال دیں. اچھا ایک بات یاد رہے، چاہے 3 مرتبہ پانی بہانا پڑے، چاہے 3000 مرتبہ پانی بہانا پڑے، پورے جسم کے ہر اعضاء پر ایک بار پانی کا بہنا فرض ہے. مان لیجیے 3 بار تو پانی ڈالا، لیکن کبھی کان کے اندر کا رہ گیا، کبھی ٹوڑی کے اندر کا رہ گیا، کبھی بغل کے نیچے کا رہ گیا، کوئی حصہ اگر رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں. مان لیجیے کوئی بندہ ہے جس کو غسل فرض ہوا، اب اس نے اس کے بعد میں پانی پی، کلی الی کرا، کھانا وانا کھایا، تو جو کلی کا فرض ہے نا وہ اسی وقت اس کا ادا ہو گیا. کلی کا فرض ادا ہو گیا. اب ایسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ شریعت میں کتنی آسانی اور کتنا آسان دین ہے. ایک مثال دیتا ہوں، اتنے لمبا ناپاک رہنا کسی کو جائز نہیں ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. آج کوئی بندہ ناپاک ہوا، آج اس نے کیا کرا، آج کلی کر لی، کل کو اس نے ناک میں پانی چڑھا دیا، پرسوں کو ویسے بارش ہو رہی تھی، بھیگتا ہوا چلا گیا، پورے جسم پر اس کے پانی بہ گیا، یا فوارے کے نیچے نہا لیا، یا ٹویل میں جا کے نہا لیا، اس نے نہ کلی کری نہ ناک میں پانی چڑھایا تیسرے دن، تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ تینوں چیزیں پالی گئی، چاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پائی گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مسئلہ کئی مرتبہ پیش آیا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم نہائے تھے، غسل کر رہا تھا لیکن کلی کرنا بھول گئے، تو دوبارہ نہانا پڑے گا. اگر ایسا کچھ ہوا دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، صرف کلی کر لیجیے، پاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے حضرت. اچھا اگلا سوال ہے کہ مسلمان کو داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا ضروری ہے؟ دیکھو اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو، ٹھیک ہے، اور مونچھوں کو پست کرو. تو فقہ حنفی کے اندر داڑھی رکھنا ایک مشتی واجب ہے، ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اور جب تہاں تک رہی بات مطلق سنت کی، تو وہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک، امام شافعی ہو، مالک ہو، حنبل ہو، جتنے بھی مسلمان آل اوور ورلڈ ہیں، ٹھیک ہے، سب کے نزدیک داڑھی ایک مشت رکھنا، ایک مٹھی رکھنا سنت ہے. لیکن ہم احناف کے نزدیک، کیونکہ ہم یہاں بر صغیر میں، ہند و پاک میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، ان میں زیادہ تر حنفی ہیں، اور احناف کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. جو اس کو ترک کرے گا وہ گناہگار ہوگا. مطلب وہ گناہ گار ہے جو داڑھی نہیں رکھائے گا. جی جی بالکل. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں ہر مسلمان داڑھی نہیں رکھاتا، جی جی یا سرکاری سروس میں جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے تب اسے داڑھی پرتبند کر دی گئی ہے، پولیس میں بھی پرتبند کر دیا گیا ہے، جی. تو اس کا کفارہ کیسا ادا ہوگا؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی کے لیے، بندے کی اطاعت کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی تدبیریں نکالی جائے، اس کا راستہ نکالا جائے. کسی نے اب تک کڑائی تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اور جیسے جو داڑھی رکھتے ہی نہیں ہے تو گناہ گار ہے وہ. اچھا، جی داڑھی یعنی کمپلسری ہے، جی لازمی ہے. کوئی بھی مسلمانوں کو گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو داڑھی کے نہ ہونے کا قائل ہو. نہیں، داڑھی ہونے کے تو قائل ہیں، جی. مگر کمپلسری فرض یا کوڈ یہ کر دینا کہ اسلامک کوڈ ہو گیا، یہ سب ضروری ہے، جی. یہ بالکل منع فرمایا ہے. کئی مفتیوں نے جواب دیا تھا ٹی وی پر بھی. نہیں، احناف کے، حنفیوں کے نزدیک میں بتا دیا نا، احناف کے نزدیک ایک مشت کا ہونا داڑھی کا واجب ہے. باقی شافعی ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے اتنی بڑی داڑھی بھی چل جائے گی، دور سے دیکھنے میں لگے داڑھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم احناف کے نزدیک جو ہے ایک مشت کا داڑھی ہونا واجب ہے. اچھا، ہندوستان کی سرکار اپنی جو ہے اگر وہ داڑھی رکھنے منع کرتی ہے، بھئی آپ نوکری مت کرو، تو پھر وہ مسلمان نوکری نہیں کرے کیا؟ دیکھو اس کی تدبیریں نکالی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کی بھی کمی ہے. ایک بات بتائیے، ہمارے یہاں سکھ کمیونٹی ہے، وہ فوج میں ہے، وہ پولیس میں ہے، ان کی داڑیاں نہیں ہیں، ان کی پگڑیاں نہیں ہیں. بالکل ہے. کیوں؟
انہوں نے اس پڑھائی لیول کری, ایجوکیشن حاصل کری, لیول پہ پہنچے, اپنی چیزوں کو منوایا. جی ہمارے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے لوگ صرف بابیلا شور کاٹتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں مل رہا, وہ بھی نہیں مل رہا. ارے بھائی سنویدھان نے اتنے سارے حق دیے ہیں, پڑھو, ایجوکیشن حاصل کرو, آگے بڑھو, شاشن میں پرشاسن کا حصہ بنو, پھر ہی تو اپنی بات منوا پاؤ گے. اب ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی ہم کچھ کریں بھی نہیں اور ہر ایک آگے ہماری ہاتھ بات مانے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. جی. اچھا, غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھانا کیسا ہے؟ ہاں, بنا ہوا کھانے کا مسئلہ ایسا ہے, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے, جب تک کہ دیکھو جیسے گوشت ہے وہ نہیں کھا سکتے ہم, اگر مسلمان کی نظر سے وہ غائب ہے تو گوشت کو نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں سوا ہو جائے گا حرام کا. باقی اور جو اشیاء رہیں گوشت کے علاوہ, تو اس میں اگر جب تک یہ یقین ہے کہ بھئی اس میں کوئی شراب نہیں ملی ہے, کوئی نشے کی چیز نہیں ملی ہے, ناجائز چیز کوئی نہیں ملی ہے, تو کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر پتہ چل جائے مثال کے طور پر اس کے اندر مثال کے طور پر سور کا گوشت ملا ہے, سور کی چربی ملی ہے, اس طرح کے پروڈکٹ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ناجائز چیز ہے, اس میں الکوہل ہے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی, چاہے وہ مسلمان نے بنایا ہوگا مسلم نے بنایا ہو, وہ تو دونوں چیزیں برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگلا سوال ہے, اب لڑکیوں کو ڈاکٹر, انجینئر, پالیٹکس کی پڑھائی جو پڑھاتے ہیں ہم لوگ, جی جی, وہ کرانی چاہیے یا نہیں, جبکہ یہ پڑھائیاں سبھی باہر رہ کر ہوتی ہیں ہاسٹل پر؟ دیکھو اس کے بارے میں ایسا ہے, اسلام کبھی بھی تعلیم کے منافی نہیں رہا. آپ کو میں ایک بہت پیارا واقعہ بتاتا ہوں. جب اسلام کا ابتدائی دور تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آئے اور جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی جیت ہوئی, بہت سارے کافروں کو بندی بنا لیا گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کرنے کے لیے کیا شرط رکھی؟ جی. اس میں کئی چیزیں تھیں, ان میں سے یہ بھی تھی جو مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دے, پڑھنا اور لکھنا سکھا دے, اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اب ایک بات بتائیے, جو وہاں کافر آئے تھے کیا وہ قرآن پڑھنا سکھاتے؟ کیا وہ حدیث پڑھنا سکھاتے؟ نہیں, وہ وہاں کی لینگویج سکھاتے, عربی پڑھنا لکھنا سکھاتے. تو تعلیم حاصل کرنے کے منافی کبھی بھی اسلام نہیں رہا ہے. ہمارے تو قرآن کا آغاز ہے اقرا, پڑھو, قرآن کی شروعات ہی اقرا بسم ربک الذی خلق, ٹھیک ہے, پڑھو سے آغاز ہوا ہے. تو جہاں تک بات ہے لڑکیوں کے پڑھنے کی, اس میں جب تک کوئی شرعی خرابی نہ پائی جائے, مثال کے طور پر لڑکوں سے خلط ملط, ٹھیک ہے, کوئی ایجوکیشن جو لڑکے آپس میں پڑھتے ہیں, پھر گناہوں کے اڈے کھلتے ہیں, اور آپ دیکھیے نا یونیورسٹیوں کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں, پھر وہ گھر جانے تک نہیں رہتی ہیں, ریپ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا کیا ہوا پٹنہ کے اندر, بہار میں, ٹھیک ہے, اس بیچاری بچی کو جو ہے اس کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر دیا گیا, اور پھر تمام معاملات بگڑے. تو اسلام ایسی ہر چیز سے روکتا ہے عورت کو جس میں عورت کی عزت جاتی ہو, اور ہر اس چیز کو کرنے کو کہتا ہے جس میں عورت کی عزت کی حفاظت ہو, ٹھیک ہے. تو اب ایجوکیشن سے اسلام نہیں روکتا, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اس طریقے سے ایجوکیشن حاصل کرے کہ نہ تو اس کی عزت پر, اس کے مان سمان پر, کسی بھی چیز پر آنچ نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر شرعی حدود میں رہ کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, جج بنے, کچھ بھی بنے, ٹھیک ہے, لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر سب کچھ بننے کی اجازت ہے. لڑکیوں یا عورتوں کو بازار میں جانے کے لیے برقع ضروری ہے, تو برقع کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا, جہاں تک نہیں اس کی بات, برقعے کی بات, تو اسلام کے اندر اپنے سطح عورت کو چھپانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب مثال دیتا ہوں, برقع کمپلسری نہیں ہے کہ برقع ہی ہو, یہ کمپلسری نہیں ہے. ایسا کوئی بھی لباس جو عورت کی زینت کو چھپا دے یہ اس پر لازم ہے. اب مثال کے طور پر کسی عورت کا لباس ہی اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ اس کی جسم کی حیت نظر نہیں آتی ہے, کنڈیشن نظر نہیں آتی ہے, اور دوپٹہ اس نے اپنے چہرے پر ڈھانک لیا ہے, وہ جاری ہے, تو کوئی دقت نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. اور ایسے برقعے بھی آج کل مارکیٹ میں ہیں کہ وہ لباس سے زیادہ اٹریکشن اس کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. برقعے ایسے پہنے جاتے ہیں آج کل کہ اتنے چمکیلے, بھڑکیلے, اتنے چست کے جسم کے آگے پیچھے سارے حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں, پوری عورت کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے برقعے بھی شریعت کے خلاف ہے. تو کل ملا کر یہ ہے, برقع ہو یا برقع نہیں ہو, عورت کی چمک دھمک اور اس کی زیب و زینت نظر نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے. قرآن نے کہا نا کہ نبی مسلمان مردوں کو حکم دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ مردوں والی بات اس لیے کوٹ کی میں نے کیونکہ ہم کچھ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف عورتوں کو روکا. ایسا نہیں ہے, اسلام نے مردوں سے بھی کہا ہے کہ مردوں تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. تو ہر وہ چیز جس سے عورت چھپ جائے یہ برقعے کی زد میں آتی ہے, اس کے مولانا تطہیر صاحب کا بھی میں نے یہ جملہ دیکھا تھا ان کی کتاب میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسے برقعے سے وہ ڈھیلا لباس اچھا ہے, جی صحیح, کیونکہ عورت کی اعضاء کو ظاہر نہیں کرنا. بالکل صحیح بات ہے. وہ اس برقعے سے اچھا ہے جو چست برقع ہوتا ہے, جو عورت کے اعضاء ظاہر کرتا ہے, اس سے بہتر ہے وہ لباس. اچھا, چلیے تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے جمعے کے لیے پھر ملیں گے اور نئی جانکاری لے کر. تب تک بنے رہیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.